दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। मोहतरम सामीन इकराम, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, ख़वातीन इस्लाम, आज के दर्स का जो मौजू है, मौजू बड़ी अहमियत का हामिल है। और आप मुझसे ये तवक्को ना रखें कि मैं कोई नई बात करूँगा। बातें कोई नई नहीं हैं। पूरी ज़िंदगी हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, असल में बात तो वही है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और हमको जो डर, जो खौफ, जो परेशानी का अंदेशा हमारे सामने नज़र आता है, और मैं हालात के बारे में भी आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि हालात से आप मुझसे ज़्यादा शायद वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हम सब इसी माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे ये नहीं बताना है कि किन हालात से हम गुज़र रहे हैं, चाहे हमारे वो सियासी हालात हों, समाजी हालात हों, हमारे और भी दीगर ख़ानगी हालात हों। जो भी हालात हमारे हैं, हर इंसान उनसे निबर्द आज़मा है, हर इंसान उनसे निमटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शरीयत ने हमें परेशानियों से बचने का रास्ता क्या बताया है? हालात को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हालात बदलेंगे कैसे? मेरे निजी हालात कैसे बदलेंगे? समाजी हालात हमारे कैसे बदलेंगे? हमारे कौमी हालात कैसे बदलेंगे? उसके लिए नुस्खा शरीयत ने, कुरान और हदीस ने पेश क्या किया है, वो चंद बातें आपके सामने रखनी हैं। और मकसद यही है कि हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में ज़िंदगी गुजारने की उमंग जागे, हम मायूसी से बाहर निकलें। इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। लेकिन मकसद यही है कि इंसान अगर सोचता है, एक मुसलमान सोचता है कि उसे क्या करना है इन हालात में, सुबह उठता है बिस्तर से, उसके बाद क्या करना है, वही हालात, वही चीज़ें हमारे हालात बदल देंगी कि मुझे करना क्या है। दुनिया क्या कर रही है, इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं ज़िम्मेदार हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह चंद बातें इसी ताल्लुक़ से होंगी, बहुत आसान सी बातें हैं, आपके जहनों में होंगी, लेकिन याद दिलाना है सिर्फ। पहली बात तो आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि लोगों को आज़माना ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। सुन्नत यानी तरीक़ा, ये अल्लाह ताला का तरीक़ा है कि अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला आज़माता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कई जगह कही है। एक आयत में आपके सामने रखता हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 214। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आएंगे जो हालात पिछली कौमों पर, पहले के लोगों पर आए थे। हालात क्या आए थे, उन पर क्या परेशानी आई थी? मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ, उन पर फ़क़्र फ़ाक़ा, गुर्बत, कहत के हालात, पैसे की कमी, खाने पीने की कमी, ये तमाम हालात पहले आए थे। वद्दर्राउ, और मुसीबतें, आज़माइशें दुश्मन की तरफ से, बीमारी की शक्ल में, अलग अलग क्राइसिस, अलग अलग मुसीबतें पहली कौमों पर आ चुकी हैं। वो ज़ुल्ज़िलू, और उनको झिंझोड़ा गया, उनको हिला दिया गया। हत्ता यक़ूल रसूल, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि आप परेशान होते होंगे, मैं भी परेशान होता हूँ, सब परेशान होते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं। कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, अहले ईमान के लिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। इतना उनको परेशान किया गया, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना मअहु आमनु मअहु, यहाँ तक कि रसूल की ज़बान से निकल गया और अहले ईमान जो रसूल के साथ थे, जो हिमायती थे, उनके मुँह से निकला,
متا نصر اللہ کی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ نبی رسول جس کے پاس وحی آتی ہے، جو یقین رکھتا ہے ہر چیز پر، حق الیقین عین الیقین رکھتا ہے، اس کی زبان سے حالات کی پریشانی نے اس کی زبان سے الفاظ نکالے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نقل کیے ہیں، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان اس کے مددگار اس کے ساتھ یار غار کہہ اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، تفصیل نہیں کریں گے، آیتیں بہت ساری اس موضوع کی ہیں، لیکن ایک بات کہ اللہ آزماتا ہے، جنت آسانی سے نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، کہ لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ اللہ کا سامان مہنگا ہے، اللہ کا سامان مہنگا ہے، اور اللہ کا سامان جنت ہے۔ تو اللہ کا سامان مہنگا ہے، آسانی سے نہیں، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تمام چیزیں آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اس کی سنت تمام قوموں کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ، اب جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ یہ تھوڑا سا دوسرا نقطہ کہ ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے۔ مصیبت دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک مصیبت اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورا اس کے بعد گفتگو ہے، آخر میں نبی نے فرمایا، اس کو چھوڑتے ہیں، آخر میں ہے کہ نبی نے کہا کہ اشد الناس بلاء، یا صحابی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ پریشانی، مصیبت، آزمائش کس پر آتی ہے؟ نبی نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ پریشانی، آزمائش، مصیبت انبیاء کرام پہ آتی ہے۔ اس کے بعد انسان جتنا اچھا ہوتا ہے اپنے دین کے اعتبار سے، علی حسب دین ہی، اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر دین میں وہ سخت ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، اس کی آزمائش کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دین میں کمزور ہوتا ہے، بے عمل ہوتا ہے، تو اس کی آزمائش کو کم کر دیا جاتا ہے، گھٹا دیا جاتا ہے۔ اور بندے کے ساتھ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں لگی رہتی ہیں، چمٹی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتا ہے اور اس کے حساب میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے دربار میں قیامت کے دن بلانا چاہتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں میلے کچیلے جاؤ گے نہیں، بادشاہ کے دربار میں صاف ستھرے جاؤ گے، گناہوں سے پاک ہو کے بادشاہ کے سامنے جانا ہے، کائنات کے بادشاہ کے سامنے۔ تو ایک وجہ تو آزمائش کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کچھ چھوٹی موٹی مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں دے کر اسے پاک و صاف کر دیتا ہے تاکہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو، تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے، وہاں کے عذاب سے وہ نجات پا جائے۔ ایک سبب یہ کہ نیک بندوں کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ دوسرا سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو شاید موضوع سے زیادہ متعلق ہے، سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، پانی میں اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا، ہر طرح کا بگاڑ۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد، یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے انسان ہیں، ہم اپنے دین کی پابندی کتنے کرنے والے ہیں، دین کی اخلاقی تعلیمات کو کتنا اپنانے والے ہیں۔ بات کریں گے دور تک جا سکتی ہے، لیکن میرا پڑوسی کیا مجھ سے میری زندگی دیکھ کے یہ کہتا کاش میں بھی مسلمان ہو جاتا، کاش میں نے نبی کو دیکھا ہوتا، کاش میں بھی نبی کی زندگی کے اعتبار سے زندگی گزارنے والا ہو جاتا، کیونکہ یہ سامنے والا اتنا اچھا آدمی،
کبھی کسی کو محسوس ہوا یہ آپ کی زندگی سے، آپ کے رہنے سہنے سے، آپ کے چال چلن سے، آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنی زندگی سے کسی کو اسلام کی تعلیم دی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک عام ہے تمام انسانوں کے ساتھ کہ کوئی بھی کسی مذہب کی کتاب بیٹھ کے نہیں پڑھتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیٹھ کے مذہب کی کتاب پڑھی جائے۔ انسان کسی کے مذہب کو سمجھتا ہے اس پہ عمل کرنے والے، اس کا دعویٰ کرنے والوں کے اعتبار سے کہ وہ کیسے ہیں، ان کے مذہب نے ان کو کیا سکھایا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیلا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں کا تھوڑا سا مزہ چکھائے۔ بعض الذی عملوا، جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ میں سے تھوڑے سے گناہوں کا مزہ چکھائے، کیونکہ تمام گناہوں کا مزہ چکھائے گا تو ایک سیکنڈ میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں اتنا گناہ تو ہے، اتنی ناشکری تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ لوگوں کو زندہ رہنے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ مقصد یہ ہے تاکہ ان کے گناہوں کا مزہ چکھائے، اور اس کے بعد اصل مقصد کیا ہے؟ تباہ و برباد کرنا مقصد نہیں ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اس کے دین کی طرف لوٹ آئیں، دوبارہ جنت کے راستے کی طرف لوٹ آئیں، یہ مقصد ہے۔ آزمائشوں کا مقصد یہ ہے۔ اگر ہم کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر پریشانی ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ آسان سی بات، اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے، دین کی پابندی کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ آسان سا حل ہے یہ۔ اگر ہم مصیبتوں سے نکلنا چاہتے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے تو دین کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک اور بات، اب آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ جب مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تو ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اور ہم جہاں بہت ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا یہ ایمان آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے کہ کائنات میں میرے ساتھ، دنیا میں تمام لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، کوئی نئی بات تو ہوگی نہیں۔ اب جو کچھ ہونا ہے وہ مقدر ہے، تو میں اتنا پریشان کیوں ہوں؟ میں اپنی جان کو ہلکان کیوں کر رہا ہوں؟ میں اتنا ٹینشن کیوں لے رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مکتوب کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جو مقدر کر دیا، اس کی مرضی سے ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں اتنا پریشان کیوں ہوں، ٹینشن کیوں لے رہا ہوں؟ جو میں نے شروع میں کہا کہ مجھے وہ کرنا جو میرے حصے کا کام، بس۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنا پریشان کیوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے قیامت میں میرا حساب ہوگا نا۔ تم کیا کر رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، دنیا کے حالات کو بدلنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ سوال صرف اتنا ہوگا، صرف ٹینشن لینے سے کام تو نہیں حل ہوگا۔ آیت سورہ حدید آیت نمبر 22-23، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کہا کہ زمین میں جو کچھ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، جنگوں کی شکل میں، جو کچھ آتا ہے دنیا میں، فتنہ و فساد، ولا فی انفسکم، تمہارے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تمہارے اندر جو مصیبتیں تمہاری زندگی میں آ رہی ہیں، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے، الا فی کتاب، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے وہ بات لکھی ہوئی کہ مصیبت آئے گی، وہ پریشانی آئے گی، حالات ایسے آئیں گے، اچھائیاں یا برائیاں ایسے آئیں گی، تمام چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور ایسا کیوں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بھی بیان کی ہے، فرمایا لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ۔ یہ تمام باتیں تقدیر پر ایمان اس لیے ہے، یہ سمجھنا اس لیے ہے، تم اس بات کو اس لیے جانو تاکہ اگر کوئی چیز تمہیں نہیں ملتی ہے، تم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں،
اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت تمہیں نہیں ملتی ہے تو اس پر افسوس نہ کرو، افسوس سے خودکشی مت کرو، جیسے لوگ کرتے ہیں نا، کوئی ایس ایس سی میں فیل ہو گیا، کوئی ایچ ایس سی میں فیل ہو گیا، کوئی نیٹ میں فیل ہو گیا تو خودکشی کر لیتا ہے، کوئی اور جو ہے بڑے امتحان میں آئی پی ایس سی میں فیل ہو گیا تو خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن مسلمان کو بتا دیا گیا جو کچھ تمہاری زندگی میں آئے گا کوئی نئی بات نہیں ہوگی، جو مقدر ہے وہی آئے گا، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے لیے شاید اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کا فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، بھلائیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جو کچھ تم پر آ رہا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہیں آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شاید کل سمجھ میں آئے، شاید قیامت کے دن سمجھ میں آئے۔ تو یہ کہا کہ تاکہ تمہیں جو نہیں ملا، تم دولت چاہتے تھے، تمہیں نہیں ملی دولت، اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی 20 سال کی عمر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے 20 سال کی عمر میں دولت ملے گی، مستی کرنے لگو گے، لوگوں کو پریشان کرو گے، اس لیے 30 سال بھی ملے گی، 40 سال بھی ملے گی، یا نہیں ملے گی، یا کم ملے گی، یا زیادہ ملے گی، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو فرمایا یہ ہم نے تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ اگر کوئی چیز نعمت نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کچھ مل جائے تو غرور نہ کرو کہ میں نے کمایا، تم نے کچھ نہیں کمایا۔ تمہارے جیسے عقل والے دنیا میں کتنے جو ہے گھومتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہو، سوچتے ہو پلاننگ سے کما رہا ہوں، اپنی ڈگری اپنی تعلیم سے کما رہا ہوں، میرے پاس تو بزنس مائنڈڈ ہوں، میرے پاس ایکسپیرینس ہے بزنس کا، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کما رہا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے جیسے ایکسپیرینس والے، ڈگری والے، عقل والے، تدبیروں والے دنیا میں ایک دو نہیں کروڑوں گھومتے ہیں، لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جتنا دیا ہے اس پہ غرور مت کرو، وہ تمہارے قوت بازو کی وجہ سے نہیں، تمہاری عقل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تم پر۔ ایک اور بات جو کہنا ہے، یہی باتیں کہنی چھوٹی چھوٹی، سنتے جائیے غور سے، تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ۔ ایک اور بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اہل ایمان کے لیے، کہ اہل ایمان مومن بندہ مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، دیکھو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں پڑھا ہوگا آپ نے قصے، اس پر تو بہت ساری بچوں کے کارٹونز بہت زیادہ ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے پر، لیکن حقیقت میں جو گیپ ہے نا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک آدمی، ایک بچہ غائب ہوا تو ٹھیک ہے 2 سال کے بعد مل گیا، وہ مسئلہ 2 سال والا نہیں تھا، 2 سال والا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ اس گیپ دیکھیے، گیپ کتنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے سے لے کر ان کے جو ہے جوان اور جو اس کے بعد بادشاہ یا بادشاہ کا نائب ہونے تک ایک فاصلہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں تھے، یہی پوائنٹ ہے اس میں، مایوس نہیں تھے۔ وہ فاصلہ 20-25 سال کا تھا، 20-25 سال تک انتظار تھا کہ بیٹا آئے گا، بیٹا آئے گا، اس کا چہرہ دیکھوں گا۔ وہی کہا کہ جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے بچوں سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ یہ تمام نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پر، کچھ بھی زندگی میں ہو۔ میری بچی بھی پڑھتی ہے، نیٹ کی تیاری کر رہی ہے، میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ اچھے نمبر لائے، بلا شبہ میں چاہتا ہوں، لیکن میں اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ بیٹا محنت کر، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، ٹینشن نہیں لینا۔ دنیا والے رشتہ دار کیا کہیں گے، تم نے پڑھایا، اتنا پیسہ خرچہ کیا، پھر بھی نمبر اچھا نہیں آیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، اور حقیقی مثال، میں نے اس سے بات کہی ہے کہ رشتہ دار اگر کوئی چڑھانے بھی آ جائے گا نا کہ تم نے بیٹی کو پڑھایا، اتنا پیسہ خرچہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور اچھا نمبر نہیں آیا، نیٹ جو وہ کراس نہیں کر سکی، اس نے جو ہے نہیں کیا، ایک اٹیمپٹ میں نہیں کیا، دوسرے میں بھی نہیں کیا، کبھی نہیں کر سکی، میں کہا ٹینشن، میں نے سمجھا دیا بیٹا ٹینشن مت لینا، مایوس مت ہونا، اللہ کی جو مرضی ہوگی ہوگا، تم محنت کرو، ہم اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ تمہاری زندگی میں ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بھلائی انشاءاللہ ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یہ اصل میں ہر جگہ ہر چیز میں ہے یہ، کہ مایوس نہیں ہونا کسی بھی ماحول میں، کسی بھی اعتبار سے۔ کوئی ڈگری نہیں ملی، آپ محنت کریں، پوری جی توڑ محنت کریں، آپ دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں ملے کچھ اتفاق سے جتنا آپ سوچ رہے تھے نہیں ملا تو آپ مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی، پیسے کی، زندگی گزارنے کی ہزاروں لاکھوں راہیں کھولی ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا، لیکن شرط وہی میں دہراتا ہوں بات تاکہ آگے بڑھیں، لیکن پڑھنا ہے، لیکن پڑھائی نہیں چھوڑنا ہے، پڑھائی نہیں چھوڑنا بس۔ یہ پڑھائی، یہ امید ہے ہماری، یہ مایوسی نہیں ہے، یہ پڑھائی چھوڑ دیے یہ مایوسی ہے۔ پڑھائی جاری ہے کسی بھی فیلڈ میں، ہم نے کوئی راستہ نکالا ہے، ٹھیک ہے MBBS نہیں کر پائیں گے، BUMS کر لیں گے۔ مثال کے طور پر میری اپنی معلومات کے حد تک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر بیٹی نے MBBS نہیں کیا تو BUMS کر لے گی، ڈینٹسٹ بن جائے گی، کچھ اور کرے گی، سوچیں گے اس کے بارے میں جب، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ ایک بات اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اسی مفہوم کو، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر ایک حدیث میں آتا اشارہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کے آئے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ 99 قتل کیا، اس کے بعد 100 قتل کیا، مشہور بخاری کی روایت آپ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ ہم نے تو ماشاءاللہ ایک بھی قتل نہیں کیا۔ تو اللہ کی رحمت، جب یہ بات آئے کہ اللہ کی رحمت کہ مایوس نہیں ہونا، شیطان کا یہ شیطان کی چال یہ ہوتی ہے، بندے کو مایوس کرتا، تم نے بہت گناہ کر لیے، تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم نے یہ کر لیا، تم نے وہ کر لیا، اب سدھرنے کی امید نہیں، چھوڑ دو، جانے دو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلاتا، ہر سیکنڈ پہ آؤ، آؤ توبہ کرو، آؤ جنت میں آؤ، آؤ جنت کے راستے کی طرف، ہر سیکنڈ پہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ہے امید، اللہ نے امید دلائی ہے بندے کو، آخری دم تک امید ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کتنے بھی گناہ کیے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ بندوں کے لیے واہ کھلا ہوا ہے، کبھی بھی آ جاؤ۔ فرمائے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا اپنانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ۔ ایک چیز جو پیدا کرنی ہے اپنے نوجوانوں میں، وہ توحید۔ اگر کسی دل میں توحید مضبوط ہے تو وہی مضبوط مومن ہے۔ بیٹی کے دل میں، بیٹے کے دل میں اللہ سے محبت پیدا کیجیے، سکھائیے کہ یہ پیشانی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جھکے گی، مانگیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اہل ایمان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، یا اللہ مدد، یا علی مدد نہیں ہوتا، یا رسول اللہ مدد نہیں ہوتا مومن کا نعرہ، یا خواجہ مدد نہیں ہوتا، کوئی بھی نام آپ لیں، مومن کا صرف ایک نعرہ ہوتا ہے، یا اللہ مدد، اے اللہ تو مدد کر۔ ہمارے رکشوں پر، ٹیکسی پر، کار میں، ہر جگہ یہ لکھا ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آل عمران آیت نمبر 139، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمزدہ مت ہو، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط کیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، تمہیں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایمان کی طاقت ایسی ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے، شرک نہیں۔ جہاں شرک آیا، شرک نے جہاں سیندھ لگائی، وہاں ایمان ہمارا کمزور ہوا تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ یہ ہر نوجوان کو سکھانا ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت۔
ایک اور آیت اسی مفہوم کی ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، یہ کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کو راستہ مل جائے گا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، نجات کا راستہ، کامیابی حاصل کرنے کا راستہ اس کو ملے گا جو صاحب ایمان ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ابھی ایمان کیا ہے اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط کرنا ہے۔ کبھی اور موقع انشاءاللہ ملے گا، علماء کرام سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، بچوں کو سکھائیں یہ باتیں۔ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ مصیبتوں کا مقابلہ ہمارے لیے اتنا زیادہ آسان ہوگا۔ اس کے بعد توکل، اللہ پہ بھروسہ، یہ ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے جیسے نبی نے ایک بچے کو سکھایا۔ حدیث ہے سنن ترمذی کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، مشہور حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے پیچھے ایک دن سوار تھا، سواری پر نبی نے کہا یا غلام، اے بچے۔ نبی نے بچے کو سکھایا ہے، یہ بڑی بڑی باتیں جو آج بہت سارے بڑوں کو نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ اے بچے انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات، چند باتیں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دین کی حفاظت کرو، دین کی پابندی مقصود ہے۔ دین کی پابندی کرو، دین کے پابند ہو جاؤ، دین کے احکامات کو ماننے والے ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے والے ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے مصیبتوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت جامع حدیث ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہو، فریاد رسی کرنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے، مصیبتوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اب یہ توکل ہے، یہ جو سکھایا گیا، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، کہ یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے پر، تو پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پر، تمہیں تکلیف دینے پر، پوری دنیا جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ رفعت الاقلام، تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ وجفت الصحف، اور جن صحیفوں پر، جن کاغذات پر تقدیر لکھی گئی تھی وہ خشک ہو چکا ہے، وہ سوکھ گیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ پورا۔ آگے بڑھتے ہیں، جلدی جلدی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں تمام باتیں آ جائیں۔ ایک بات اور کر دی، میں نے کہا کہ کوئی نئی بات نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ سب اپنی زندگی میں لا کے دیکھیں ایک دفعہ۔ ایک اور چیز استغفار، گناہوں سے توبہ۔ کیا فائدہ ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 33، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں زندہ ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو عذاب نہیں دے گا۔ اب نبی کی وفات ہو گئی، وہ حصہ تو ختم ہو گیا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے۔ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا عذاب نہیں دے گا۔ گناہوں کا احساس ہو جائے انسان کو اور انسان گناہوں سے سچی توبہ کرے تو ایسے انسان کو عذاب نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور یہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے اصل میں، نہ دنیا میں عذاب ملے گا نہ آخرت میں عذاب ملے گا۔ سچی توبہ، انسان سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ 4 باتیں علماء کرام ذکر کرتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن صرف سرسری گزار دیتے ہیں۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پچھتائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، احساس ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس دل میں ہو، روئے آدمی کہ میں نے گناہ کیسے کر لیا، کیسے مجھ سے ایسا ہو گیا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ وہ گناہ فوراً چھوڑ دے، تیسری بات یہ کہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اور چوتھی بات یہ سچی توبہ کے لیے کہ اگر اس کا تعلق کسی دوسرے سے ہے، کسی کے حق سے ہے تو حق واپس کرے، اگر مالی حق ہے تو واپس کرے، اگر نقصان پہنچایا، مارا پیٹا تو اسے بدلہ لینے کی اجازت دے کہ تم آ کے مجھ سے بدلہ لو۔ یہ ہے توبہ۔ تو اگر انسان توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ، پوری قوم استغفار کرنے والی، توبہ کرنے والی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ ایک اور چیز کیا ہے؟ دعا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ایک بات میں مثال ذکر کروں، ہم لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں، لکھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں سروے نہیں کروں گا لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ لوگ کہتے ہیں کوئی بھی نام، فلسطینی کا نام لیتے ہیں، فلسطین 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 فلسطین، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اکیلے میں فجر سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت نفل کی پڑھ کے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ابھی آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اخبارات میں لکھنا، یہاں وہاں اپنے جذبات کا اظہار، فیس بک پہ پوسٹ ڈالنا، وہ تو آسان لگتا ہے، وہ سب آسان ہے۔ کون کبھی رقت طاری ہوئی، دل میں ایک ایسا جذبہ ہوا کہ اللہ سے کچھ مانگو تو مسلمان یاد آ گئے؟ اگر یہ ہے تو یہ سچی دعا ہے۔ باقی لوگوں کے سامنے ذکر کرنا یہ سچی دعائیں نہیں ہیں، کبھی کبھی انسان کو ڈھونگ لگتا ہے۔ وہ سچی دعا یہ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان پریشانی میں ہے، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے بچے کی طرح بلک کے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لوں، یہ ہے دعا۔ یہ کرتے ہیں تو سچے دل سے کرتے، باقی لوگوں کے سامنے ایسی بحث کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ وہ سچے دل سے بات نہیں ہو رہی، بس ایسے ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے، جذبات کو صرف بس باہر نکالا جا رہا ہے، مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز دعا۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دیتا ہے، پریشان حال کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد ایک چیز کیا ہے؟ صبر کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں تم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ کیا کہا؟ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے اور صبر کرو گے تو ان کی چالیں تم کو شیئن ذرہ برابر، رتی برابر نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ صبر کرنا، اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب اپنی قوت کو ضائع مت نہیں کرنا، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ری ایکشن ہمیشہ نہیں دینا، جذبات میں نہیں آنا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا کہ میڈیا کے سامنے کیا بولنا ہے، لوگوں کے سامنے کتنی باتیں بولنی، کتنی باتیں نہیں بولنی، یہ ہے صبر۔ اپنی طاقت بچا کے رکھنا، یہ ہے صبر۔ صبر کے معنی کمزوری نہیں ہوتا۔
صبر کے معنی انسان ہوشیار، کہاں کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. اور بے صبری کسے کہتے ہیں آپ سمجھنا ہے کہ بے صبری کسے کہتے ہیں. رمضان میں بھی دکھتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی. دو نوجوان، مسلمان نوجوان، رات بھر تو جاگے ہیں، رات بھر تو وہ کھاؤ گلی کرلا والی ہو، کہیں بھی والی ہو. یہ مطلب حقیقت میں بھی ہنستا ہوں، ہنسنے کی بات ہے، لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں قوم کو ڈبا رہی ہیں، ہماری صحت خراب کر رہی ہیں، ہمارا پیسہ ضائع کر رہی ہیں، ہمیں جو ہے عیاش بنا رہی ہیں. اور عیاشی ہم کو لے ڈوبے گی ایک دن. رات کو جاگنا لے ڈوبے گا ہم کو ایک دن. ورزش نہ کرنا لے ڈوبے گا ایک دن ہم کو. یہ الٹے سیدھے کھانے کھانا ہم کو لے ڈوبے گا ایک دن. رہ جاؤ گے چوزے کی طرح ہم سب. تو یہ ہنسنے والی بات ایک حد تک ہے بس، لیکن ہنسنے والی بات نہیں ہے یہ. تو یہ میں کہہ رہا صبر کسے کہتے ہیں. دو بائک نوجوان بائک پہ بیٹھتے، ذرا سا ٹکر ہو گئی، ذرا سا لگ گیا، بس اسی پر پوری طاقت وہیں جھونکتے ہیں. گالی گلوچ سے لے کر مار پیٹ اور پولیس اسٹیشن تک جاتے ہیں. یہ ہے بے صبری، بے وقوفی، نادانی، جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو. صبر کا مطلب ہمیشہ ریئیکشن نہیں دینا، ایک دم مضبوطی، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. اور ہمیشہ اپنی طاقت کو بچا کے رکھنا، جہاں ضرورت ہو وہیں خرچ کرنا. یہ ہے صبر. صبر ایسے کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں کچھ اسباب. یہ تو کچھ دینی باتیں ہو گئی تھیں. اب جتنا وقت بچا ہے کوشش کرتے ہیں سرسری جو ہے، ہمیں جہاں شریعت کی رہنمائی ہے لیکن چیزیں کچھ دنیاوی ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے. ایک بہت مشہور آیت ہے اور بہت اہم آیت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے. اگر مصیبت آئی ہے تو اب انالائسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا کہ مصیبت کیوں آئی ہے، مصیبت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، صرف بولیں گے سوچیں گے، کام نہیں بنے گا. کیا اسباب ہیں مصیبت آنے کے، اور ان مصیبت کے اسباب کو کیسے دور کرنا ہے. اب دور کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدلے. چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا کیا ہے. ایک بات، دینی تربیت. آپ اپنے بچوں کو دین کے بارے میں کتنا بتا رہے ہیں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، تفصیل میں نہیں جاتے، اور تم گائے کی پونچھ پکڑ لو گے، یعنی مویشیوں کو پالنے لگو گے، اور تم کھیتیوں پر راضی ہو جائیں گے. تمام جو ہے مقصود نہیں، مقصود یہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے. اس لیے میں نے ترجمہ چھوڑ دیا کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت نازل کر دے گا، ذلت تم پر مسلط کر دے گا. اور ذلت نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ. تو پہلی بات یہ ہے، بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت پیچیدہ نہیں ہے. آپ صبح سے شام تک اپنے بیٹے کو دین کی کتنی باتیں سکھاتے ہیں؟ کہاں سیکھتا ہے وہ؟ آپ کی بیٹی صبح اٹھتی ہے، صبح اٹھ کے شام تک سونے تک وہ دین کی کتنی باتیں سیکھتی ہے؟ کہاں سیکھتی ہے؟ آپ جواب دیجیے، آپ خود سمجھ میں آئے گا. کیا آپ کے پاس مکتب کی تعلیم کا سسٹم مضبوط ہے؟ آپ بچوں کو درس میں لے جاتے ہیں، لیکچرز، اسلامک لیکچرز میں لے جاتے ہیں، بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں دینی بدین کی باتوں کی؟ کبھی آپ جو ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اور تمام گھر کے افراد بیٹھ کے کسی عالم کا لیکچر سنتے ہیں، کسی مسئلے پر جو ہے گفتگو جو ہو رہی اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں؟ دین کی باتیں میرے دماغ میں، ایک بچے کے دماغ میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یا آپ سوچیں کہاں سے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا 24 گھنٹہ وہ سیریل دیکھ رہا ہے، وہ شارٹس دیکھ رہا ہے، وہ کارٹونز دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں اس کے دماغ میں جا رہی ہیں، اس کے دماغ میں کچرا بھرا جا رہا ہے یا دین کی باتیں بھری جا رہی؟ یہ آپ دیکھیں، کیونکہ انسان ایسی بنے گا.
آپ کبھی نہ سوچیں کہ میں بچپن سے اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں نہیں دوں گا اور بعد میں چل کے میرے بچے نیک بنیں گے. یہ بہت مشکل کام ہے. ناممکن نہیں کہتا اللہ کی مرضی کسی کو نیک بنا دے، لیکن آسان نہیں ہوگا پھر نیک بننا، فرما بردار بننا. پھر وہی ہوگا، آپ بچے کو کہیں گے نماز کے لیے نہیں جائے گا، آپ کہیں گے پانی لا، نہیں لے کے آئے گا، نافرمان ہو گیا، وہ نہیں سنے گا آپ کی بات. بہت آسان سی بات ہے. دینی تربیت سسٹم مضبوط کرنا ہے ہمیں کہ دین کے بعد بچے کہاں سے سنیں گے. ٹیوشن کرنا، جیسے آپ دیکھیں مکتب کی تعلیم، مکتب میں 2 سیکشن، بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ، اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی لیڈی ٹیچر آئے، عالمہ فاضلہ کوئی آئے. یہ سب ہمیں کرنا ہے اگر دین بچانا ہے ہمارا، اگر اپنے بچوں کو دینی تربیت دینی ہے. یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا. ایک بات کیا ہے، ایک اور آگے، عبادت کا شوق پیدا کرنا اپنے اندر، بچوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر، کیونکہ عبادت سے انسان کو طاقت ملتی ہے. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن اشارہ میں نے کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب پریشانی میں ہوتے، اذا حزبہ امر اما صلی، جب کوئی مصیبت پریشانی آتی تو آپ نماز پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز پڑھنے سے طاقت ملتی ہے، روحانی غذا ہی ہے مسلمان کی. صرف اشارہ کرنا ہے کہ نبی کیا کھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کیا کھاتے تھے. ہمارے پاس جو غذائیں ہیں ان کے پاس نہیں تھیں. ہم تو کیلوری ناپ کے کھا رہے ہیں آج کل، کس میں کتنی کیلوریز ہیں، کیا ہے، کس میں پروٹین ہے، کس میں کیا، دنیا بھر کی چیزیں. لیکن پھر بھی ہم ویسے ہی ہیں کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ ایک لاٹھی اٹھاؤ اور اس کو 4 گھنٹہ ایسے چلاؤ، خالی اکثریت نہیں چلا پائے گی، ہاتھ ہمارے جواب دے جائیں گے. تو صرف غذائیں نہیں کام کرتی ہے، روحانی غذا بھی چاہیے، عبادت کی طاقت بھی چاہیے. تو یہ بھی اپنی زندگی میں ہمیں لانے کی کوشش کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. تعلیم کے بغیر آپ پریشانیوں سے نکلنے کا تصور مت کیجیے. تعلیم کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تعلیم، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی. وقت کم ہے اس لیے میں تمام دلیلیں نہیں ذکر کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں صرف. دینی تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دین کی باتیں جن کا سیکھنا فرض عین ہے، ہر انسان کو سیکھنا ہے، اس کے لیے مکتب ہے، مسجد ہے. اور دین کی اعلیٰ تعلیم اس کے لیے مدارس ہیں. اور جو یہاں مکتب میں جو بنیادی تعلیم سیکھیں گے، اگر ان کو دین کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ جو مدارس سے دین کی اعلیٰ تعلیم لے کر اپنے سماج میں آئے ہیں ان سے سوال کریں گے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء کرام سے دینی سوالات پوچھے جائیں گے. لیکن ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا دین کی ضروری ہے. اس کے بعد دنیاوی تعلیم، اور یہ فرق ہے، دینی دنیاوی تعلیم کا فرق ہے. اس کو آپ یہ مت کہیے کہ فرق نہیں ہے، فرق ہے، تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے. اب جو دنیاوی تعلیم ہے، میڈیکل لائن ہمارے پاس ہے، انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، فلاں ہے، جو کچھ دنیا میں چلتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے. ان چیزوں، یہ دنیاوی تعلیم کا شرعی حکم کم سے کم جائز اور بہت ساری صورتوں میں فرض کفایہ بنے گا. ڈاکٹر بننا، علماء کرام نے کہا کہ اگر کسی مسلم سماج میں اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں ڈاکٹر بننا فرض کفایہ ہے، جو ہمارا علاج کر سکے، ایسی ہر فیلڈ میں. تو بچوں کو یہ تعلیم، یعنی یہ ذہن میں گھٹی میں پلا لیجئے. کم کھائیں گے، شادی میں کم خرچہ کریں گے، عقیقے میں کم خرچہ کریں گے، ہوٹل میں کم جائیں گے، باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، پیسہ بچائیں گے. اور یہ کہا جائے مبالغے کے طور پہ ہی صحیح، پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھائیں گے. اگر عزت چاہتے ہیں دنیا آخرت میں تو تعلیم ہی ہمارے پاس راستہ ہے. فالتو کے خرچے بند کیجئے، گھر میں کھانا کھائیے، کم پیسے میں بنے گا کھانا، وہ سب پیسے بچائیے، بچوں کی تعلیم پر لگائیے. ایک اور چیز کیا ہے؟ جسمانی قوت اور صحت. مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. غور سے سنیے گا، کہا کہ طاقتور مومن، اور اس کا غلط مفہوم ہمیشہ لوگوں کے سامنے مت رکھیے، ایک ہی مفہوم کہ ایمانی طاقت نہیں. طاقت سے مراد ایمانی طاقت تو ہے، لیکن جسمانی طاقت مراد ہے یہاں. جسمانی طاقت کہ طاقتور جسم کے اعتبار سے طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور وہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کمزور مومن کے مقابلے میں. وہ فی کل خیر، دونوں میں بھلائی ہے، دونوں مومن ہیں، لیکن طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے. ہمیں طاقتور بننا ہے. ہمارے بچوں کو میں یہ کہتا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، بچوں کو لمبا بننا ہے، لمبے رہیں، چوڑے رہیں. کیا کرنا ہے؟ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے. کیلشیم کے کیپسول لینے ہیں، کوئی انجیکشن اگر جو ہے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، جو کرنا ہے اس سے پہلے تو میں نے آخری بات کہہ دی، ورنہ اس سے پہلے ورزش کرنا ہے. کھانا گھر کا کھائیں گے، باہر کا کھانا نہیں بنے گا. صبح چائے بٹر نہیں کھائیں گے. یہ سمپل باتیں ہیں، لیکن یہی باتیں ہماری زندگی بگاڑتی یا بناتی ہیں. ہم مسلمان چائے بٹر ٹوسٹ کھا رہے ہیں، سبزی روٹی بھول گئے، طاقتور کھانے بھول گئے، شہد بھول گئے. ہم جو نبی کھاتے تھے جو چیزیں وہ بھول گئے. ہم آج غیروں نے اپنا لیا وہ کھانا. وہ ستو کھاتے تھے، طاقتور چیز. بہت ساری ایسی چیزیں میں یہاں گنانے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ بدلنا ہے، کیونکہ یہ شرعی تعلیم بھی ہے کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب کمزور مومن کے مقابلے میں. تو ہم ہر بچے کو، ہر بچی کو طاقتور بنانا چاہیے. رات میں جاگنا بند کیجیے، ختم. صبح جو ہے ورزش کیجیے، جم جائیے، نارمل واکنگ کیجیے، جو کرنا آپ کیجیے، جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے. لیکن آپ طاقتور بننے کی اپنے آپ کو بنیے خود، اور بچوں کو بنائیے. اور کیا کرنا ہے؟ چند باتیں اور رہ گئی، میں سرسری گزارتے ہیں، سن لیں مکمل. کہ یہ ایک سوچ پیدا کرتی ہیں، ہے کچھ حد تک، لیکن اس کو مضبوط کرنا ہے کہ مسلمانوں کا خیال رکھنا، اہل ایمان کی دیکھ ریکھ، ان کی دیکھ بھال، ان کے حالات سے باخبر رہنا. نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، کہ مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت میں، آپس میں رحم دلی کرنے میں، آپس میں نرمی کرنے میں، مثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کا ایک آرگن، ایک عضو اگر کسی تکلیف میں ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا جسم رات میں جاگتا بھی ہے، پورے جسم پر بخار بھی آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا آنکھ میں درد ہے تو اس کو الگ رکھو، پورے جسم میں درد نہیں ہوگا، آنکھ میں صرف ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. کلیئر ہے ایک دم. آنکھ میں درد ہوگا تو آپ جاگیں گے، آپ کو تکلیف پورے جسم کو محسوس ہوگی. تو ایک مسلمانوں کی مثال نبی نے ایسی دی ہے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، ہم اگنور کر کے نکل جائیں، یہ مسلمانی کا شیوا نہیں ہے. اسلام مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے. ارے ہونے تو ہوتا، ہم سے کیا مطلب. کلیلہ دمنہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس میں. وہ کتاب، اس کی تاریخ ہے بہت زبردست، اس کی اپنی کتاب کی، اس میں ایک واقعہ ذکر ہے. میں بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لیکن وہ باتیں معلوم ہیں، لیکن اشارہ کہ اس میں وہ بیل رہتے ہیں، بیلوں کا قصہ ہے. تو آخر میں جملہ، جب آخری بیل شیر کھا لیتا ہے، جب شیر کھانے جاتا ہے آخری بیل کو، تو بیل کہتا ہے کہ اکلت یوم اکل الثور الابیض، کہ میں تو اسی دن مجھے پتہ ہے، میں تو اسی دن کھا لیا گیا تھا جب سفید بیل کھایا گیا تھا. سفید بیل کو کھانے سے روکے ہوتے تو آج میں نہیں کھایا جاتا، میں شیر کا شکار نہیں بنتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہوگی. تو کہا کہ مسلمانوں کی مثال ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسی ہے کہ ایک دم جسم کی طرح. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں تکلیف مسلمان کو میں خاموش بیٹھا رہوں، مطلب میں کچھ بھی نہیں، کم سے کم دعا بھی نہ کروں، سوچ ہی نہیں رہا ہوں، مگن ہوں اپنی زندگی میں، شادی بیاہ میں، ہر چیز میں مگن ہوں، کچھ نہیں سوچ رہا ہوں.
کوئی مدد نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ احساس نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ جو نبی نے فرمائی ہے کہ اگر حالات کو بدلنا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں، حالات کو بدلنا ہے تو لوگوں کو برائی سے روکنا ہوگا، نیکیوں کی دعوت دینی ہوگی. ایک اہم نقطہ ہے یہ، اس کے بغیر حالات نہیں بدلیں گے. نبی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکیوں کا حکم دو گے اور تم ضرور لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے گا، عذاب ڈال دے گا. اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اس سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. بہت سمپل بات کہی ہے، بہت سیدھا. محلے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں برائی نہ ہو، سگریٹ نہ پی جائے، ڈرگس. اللہ تعالیٰ نے شاید، امید کرتا ہوں آپ کے محلے کو محفوظ رکھا ہوگا، لیکن جو محلے محفوظ نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ وہاں اس کے خلاف کام کیا جائے. کہیں ہم دیکھتے ہیں بچہ گالی دے رہا ہے، میں اسے پہچانتا نہیں لیکن میں اسے پیار محبت سے روکوں گا، بچے گالی مت دوں، گندی بات ہے. کوئی سگریٹ پیتا ہے میں منع کروں گا، کوئی گٹکا کھاتا میں منع کروں گا، کوئی گالی دیتا میں منع کروں گا. کوئی اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی میرے محلے میں کسی بہو کو ستایا جا رہا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر والوں کو منع کرے کہ بہو کو نہ ستائیں. اگر مجھے پتہ چلے کسی ساس کو ستایا جا رہا ہے تو یہ پورے محلے کی ذمہ داری ہے کہ جا کے منع کریں کہ اس ساس کو نہ ستایا جائے. ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ ظلم نہیں ہونے دیں گے، آپ پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہوتا ہے. آپ ظالم ہیں، ظلم کو آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ پر مزید ظلم ہوگا. ہمیں ظلم کو روکنا ہے، ہر سطح پہ روکنا ہے. ظلم، برائی کو روکنا ہے، اچھائیوں کو فروغ دینا ہے. محلے میں نماز پڑھنے لوگ نہیں آتے، ہم گھر گھر جائیں گے، 4 5 10 لوگ مل کے گھر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بھائی فجر کی نماز میں آؤ، ظہر کی نماز میں آؤ، عصر میں آؤ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. علماء کرام کے رہنمائی میں جائیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں، لوگوں کو ہر اچھی بات کے لیے بلائیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دے گا. اس کے بعد دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا سے کام نہیں ہوگا. پریکٹیکل اسٹیپس آپ کو اٹھانے ہیں کہ آپ کو برائی روکنی ہے، آپ کو اچھائیاں پھیلانی ہیں. صرف دعا کرنے سے کام نہیں ہوگا. ایک اور بات جو میں نے اشارہ کر دیا ہے، میں دلیلیں نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہو گیا، کہ ایک بات یہ، میں دلیلیں چھوڑتا ہوں، صرف ایک بات جو کہنا ہے، جو میں نے کہا لیکن دوبارہ، کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اپنے دین کی کتنا اپنے دین کو دکھاتے ہیں، نمائندگی جسے کہتے ہیں، نمائندگی کتنا کرتے ہیں دین کی. کہ میں ایک مسلمان نوجوان کو دیکھ کے میں یہ کہوں کہ ماشاءاللہ یہ ہے اسلام. ہماری اخلاقی تعلیم، ہم پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں، ہم سڑک پہ کیسے ہیں، ہم اسکول کالج میں کیسے ہیں، ہم جس جگہ کام کرتے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے ہیں، ہر جگہ ہم کیسے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، اور لوگوں کی دلوں کو موم کرنے کا، نرم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اسلام کی اچھی اور سچی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا کے دکھائیں کہ آپ اسلام، آپ چلتا پھرتا اسلام ہے. ہم تو ٹھیک ہے، آپ نظریں جو لوگ دکھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بہت سارے ایسے محلوں میں پہنچ جائیں، آپ چاہیں گے بھاگ جائیں وہاں سے. ہے مسلم محلے، لیکن کون سی دنیا کی ایسی برائی جو اس محلے میں پائی نہیں جاتی. اور یہ ایک بہت سارے واقعات پیچھے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اور یہ ٹھیک ہے، میڈیا کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے ڈیمونائز کیا جاتا ہے، کچھ حد تک ہمارے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کچھ ہم بھی دیتے ہیں مواد، میٹیریل ہم بھی دیتے ہیں لوگوں کو ہماری برائی کرنے کا. اور ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو سڑکوں پہ دکھیں گی. تو ہم اپنی اسلام کی اخلاقی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا ہم سچ بولنے والے ہیں. کیا ہم رشوت دینے والے زیادہ نہیں ہو گئے؟ ہر بات میں ہم رشوت دے کے کام کرانا چاہتے ہیں، پراپر چینل سے جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہم کو جلدی ہے.
ہم نے لوگوں کو رشوت کی عادت ڈلوا دی ہے بہت ساری جگہوں پر، یا ہم رشوت لے رہے ہیں، یا کسی قسم کی کیا ہمارے ہاں بہو کی عزت ہے یا ساس کی عزت ہے، کیا جھگڑے ہمارے ہاں کم ہیں، تمام باتیں، جہیز کے بارے میں بات کریں، ہر چیز کے بارے میں بات کریں۔ کتنا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہیں۔ کیسے ثابت کریں گے آپ جب دیکھتا ہوں میں کہ آپ کی زندگی تو جہنم بنی ہوئی ہے؟ تو یہ ثابت کرنا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اگر ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو دو باتیں اور رہ گئی، آخری دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کمانے کی اہمیت، یہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں غلط باتیں ڈال دی جاتی ہیں کہ کمانا غلط ہے یا زیادہ کمانا غلط ہے۔ کمانا غلط نہیں، زیادہ کمانا بھی غلط نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ ایک نوجوان صحابی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول کھڑے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، اور وہ نوجوان صحابی اپنے کسی دنیاوی کام سے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش اس نوجوان کی یہ بھاگ دوڑ دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے ہوتی، اللہ کے راستے میں ہوتی۔ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اس نوجوان کی یہ بھاگ دوڑ، یہ محنت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ صحابہ کرام نے یہ کہا، نبی نے فرمایا کہ لا تقولوا ھذا، یہ مت کہو۔ نبی نے کہا کہ یہ مت کہو، اگر یہ اس لیے نکلا ہے گھر سے، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلائے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ صبح سے جو میں نکلتا ہوں ڈیوٹی پہ، شام کو لوٹتا ہوں، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہم میں سے جو بھی نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، محنت کے لیے، کمانے کے لیے، تاکہ حلال روزی مجھے ملے، بچوں کو ملے، بیوی کو ملے، والدین کو ملے، والدین کا بھی تذکرہ ہے کہ کہا، نبی نے کہا کہ اگر یہ اس لیے محنت کرتا ہے، اس لیے باہر نکلا تاکہ کما کے اپنے بوڑھے والدین کو کھلائے، ان کا خرچہ سنبھالے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جیسے اس کو ویسے ہی ثواب مل رہا ہے جیسے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، جیسے نماز کا ثواب ملتا ہے، جیسے روزے کا ثواب ملتا ہے، جیسے حج کا ثواب ملتا ہے، جیسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کمانے پر، دکان جانے پر، آفس جانے پر وہ ثواب ملتا ہے۔ اگر روزی کا ذریعہ حلال ہے تو آگے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہے تاکہ کما کے اپنے آپ پر خرچہ کرے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، فہو فی سبیل اللہ، تو ایسا انسان اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ نوجوانوں میں خاص طور سے بات ہم کو پیدا کرنی چاہیے، کبھی بھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں مانگیں گے نہیں کسی سے، کمائیں گے، خوب کمائیں۔ کوئی بچہ مجھ سے کہتا میں خوب کماؤں گا، اچھی بات ہے، میں اس کو ڈسکریج نہیں کرتا، میں اس کا حوصلہ نہیں توڑتا ہوں کہ نہیں تم غلط بات بول رہے، تم دنیا کمانے کی بات بول، نہیں، کماؤ، کس نے منع کیا آپ کو کمانے سے؟ دنیا بھی کماؤ، آخرت بھی کماؤ۔ عثمان غنی نے دونوں کمایا، طلحہ زبیر نے دونوں کمایا۔ ابھی میں ایک دو واقعات ہیں، بات آئی تو میں صرف تھوڑا سا، عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہی پڑھایا میں نے وہ ایک درس میں، تو اس میں ایک باغ کا تذکرہ آیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ان کے لڑکے ہیں وہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں، واقعہ چھوڑتے ہیں، لیکن اس میں جو ذکر ایک بات کا آیا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اس باغ، اتنا بڑا باغیچہ تھا، اتنا بڑا باغیچہ تھا کہ انہوں نے انگور لگائے تھے، انگور کے 1000 یعنی 10 لاکھ انگور کی بیلیں تھیں اس باغ میں۔ یہ صحابی کی مالداری ہے۔ کس نے کہا کہ مالدار ہونا غلط ہے؟ بعض صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے ترکے میں جو سکہ آیا ہے، ترکے میں جو سکہ اب بانٹنا ہے، اس کو گننے لگے تو لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ کس نے کہا کہ صحابہ کرام ہمیشہ غریب تھے؟ نہیں، جب حالات تھے، جب تھے غربت کے حالات، لیکن جائز طریقے سے دنیا کمانا کبھی بھی منع نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کمائیں گے، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ہم نہیں کمائیں گے تو مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، ان کا چلانا، ہمارا جو خواب ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کالجز ہوں جہاں ہماری بچیاں سیپریٹ پڑھ سکیں، کیسے پورا ہوگا
اگر ہم کمائیں گے نہیں تو؟ ہمارے تمام ہاسپٹلس کا جو خواب ہے کہ ہمارے پاس اپنے ہاسپٹلس ہوں، اچھے ہاسپٹلس ہوں، یہ خواب کیسے پورا ہوگا اگر میں کماؤں گا نہیں تو؟ میرے قوم کی حالات کیسے سدھریں گے؟ میرے قوم کے غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا پرسان حال کون ہوگا اگر میں کماؤں گا نہیں تو؟ تو کمانا کس نے کہا غلط ہے کمانا؟ بس خرچ کہاں کرنا یہ دیکھنا ہے۔ خرچ اپنے آپ پہ کرنا، بیوی پہ کرنا، بچوں پر کرنا، والدین پر کرنا، رشتہ داروں پر کرنا، اپنی قوم و ملت پر کرنا۔ مسجد میں ایک اینٹ کی مسجد بناؤ اور جنت میں گھر بناؤ، اس سے آسان سودا کوئی ہو سکتا ہے پیسہ کمانے کے راستے سے؟ ایک مسجد میں ایک اینٹا لگاؤ اور جنت میں گھر بناؤ۔ مفحص قطات اتنا بڑا ہوتا ہے، بس اتنی سی زمین مسجد کے لیے دو، اتنا سا خرچہ کرو، اتنی سی زمین کا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں ایک گھر دے گا، ایک محل دے گا۔ اس سے آسان سودا پیسہ کمانے کے راستے سے تو ایسا ہوگا۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کی، اسی حدیث میں اس کے بعد ایک آخری بات کہ نبی نے کہا کہ ہاں اگر اس لیے نکلا ہے تاکہ ریاء و مفاخرہ کما کے اپنے پیسے کا دکھاوا کرے اور لوگوں سے مقابلہ آرائی کرے دنیاوی معاملات میں کہ تم 4 بکرا لائے تو میں 5 لے کے آؤں گا، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اس طرح کی بات ہو، اس طرح کی ذہنیت ہو، غریبوں کی تحقیر کرے، نبی نے کہا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان، تو ایسی کمائی شیطان کے راستے کی کمائی، یہ شیطان کا راستہ۔ اور ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں پوری زندگی بدلنی ہے۔ آخری بات یہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں لیکن زندگی کی تبدیلی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آتی ہے کہ پوری زندگی بدلنی ہے۔ اور اس بارے میں ایک جو مشہور حدیث ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی بندہ نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، 5 سوال کریں گے اور انہی 5 سوالوں کی روشنی میں زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ 5 سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم کو میں نے 60 سال کی زندگی دی تھی یا 70 سال، شروع کے 15 سال نکال لو، لڑکپن کے سال ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، باقی جو سال جب ہوش تھا، آخر کے بھی اگر بڑھاپا زیادہ آ گیا تو اس کو بھی نکال دیتے ہیں، لیکن جو طاقت والا زمانہ تھا، فیما افناہ، تم نے زندگی لگائی کہاں؟ کیا کیا تم نے زندگی میں؟ کیا کیا؟ اگر تم آج اپنا حساب کرنے لگو، اپنا محاسبہ کرو کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، تم نے زندگی میں اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ تم ایک دفعہ کاپی قلم لے کے بیٹھو، کہیں بیٹھو تنہائی میں، تم نے 40 سال کی زندگی میں کیا کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کیا؟ بیوی کے لیے کیا کیا؟ والدین کے لیے کیا کیا؟ بچوں کے لیے کیا کیا؟ اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ اپنے سماج کے لیے تم نے زندگی میں 40-50 سال گزارنے کے بعد کیا کیا؟ حساب کرو اپنا۔ ابھی نہیں کرو گے قیامت میں تو ہوگا حساب۔ ان عمرہ فیما افناہ، کہ پہلا سوال یہ ہوگا، وہاں سے بندہ ہٹ نہیں سکتا۔ پہلا سوال یہ ہوگا، زندگی بھر تم کو 60 سال کی زندگی ملی تھی، ہاتھ پیر کام کر رہے تھے، آنکھیں کان ناک کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی، جسمانی بھی دی، عقلی قوت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی نعمت بھی دی تھی، تمہارے پاس کچھ پیسے بھی تھے، تم نے کیا کیا ان تمام چیزوں کا؟ تو پہلا سوال یہ ہوگا۔ دوسرا سوال وعن شمابہ فیما ابلاہ، کہ پوری زندگی کا تو سوال ہوگا لیکن جوانی کا مرحلہ زندگی کا سب سے اہم ترین اور قیمتی ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی بہت کچھ چاہتا ہے کرنا لیکن نہیں کر سکتا کیونکہ اب جسمانی قوت ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، اور کوئی بیماری ہو گئی، اب نہیں کر سکتا۔ ہر انسان محسوس کرتا ہے اس بات کو، لیکن جوانی کی نعمت تھی جب جسم میں خون تھا، ہڈیاں مضبوط تھیں، جسمانی صلاحیتیں اور عقلی صلاحیتیں بھی مضبوط تھیں، تم نے کیا کیا؟ تم نے جوانی کہاں لگائی؟ تم نے کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی؟ کیا تعلیم حاصل کی؟ کیا والدین کی خدمت کی؟ کیا سماجی خدمت کی؟ کیا جنت کمانے کے لیے کچھ خاص عبادت کی تم نے؟ تہجد کی، پابندی کی تم نے، نفلی روزے رکھے، کیا کیا تم نے؟ اپنی زندگی کے ایام کہاں لگائے؟ یہ ہر نوجوان سے سوال ہو۔ لوگ کہتے ہیں زندگی دوبارہ نہیں، ہاں بلا شبہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے، ایک ہی بار ملی ہے، اور اسی ایک بار کی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔
اگر ہم کچھ اچھا کر کے جائیں گے تو جنت ہی جنت، اس کی نعمتیں ہی نعمتیں، اس کا تصور ہی عجیب ہے۔ لیکن اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اب تو ایسا نہیں ہے نا کہ مطلب کوئی بتانے والا نہیں ہے، سب تو بتانے والے ہیں، تقریریں سنی جاتی ہیں، لیکچر سنے جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، میگزینس ہیں، رسالے ہیں، ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، ہم باتیں تو سنتے ہیں۔ اگر ہم نہیں بدل رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، تو پھر ہم بیوقوف ہوئے نا، کہ جنت کا راستہ بتا دیا گیا، جہنم کا راستہ بتا دیا گیا، کیا چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں اور کیا چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں آپ کے سامنے رکھ دی گئیں، بچپن سے لگاتار رکھی جا رہی ہیں۔ پھر بھی انسان اگر کوشش نہیں کر رہا ہے بدلنے کی تو غلطی تو اس کی ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے تعلق سے ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچہ کیا، دونوں سوال ہوگا۔ کیا جو سورس آف انکم تھا حلال تھا، ذرائع آمدنی حلال تھے یا حرام تھے؟ اور بہت زیادہ بات کریں گے تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور ہر جگہ کہنا چاہیے کہ اگر بہن کا حصہ کھا کے بیٹھے ہو، کیونکہ اور باتیں تو بہت ہوتی ہے، سوال کرنے لوگ آ جاتے ہیں، شیخ وہ فلاں آدمی بینک میں کام کرتا ہے، اس کے ہاں دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ لیکن یہ سوال لوگ کم کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے، ہر انسان کو اب کرنا شروع کرنا چاہیے اگر جہنم سے بچنا ہے تو۔ شیخ وہ آدمی اپنے باپ کی جائیداد میں سے بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے، پھوپھیوں کا حصہ نہیں دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے باپ نے نہیں دیا تو تمہارے پاس آیا تو اپنے حصے کا تو دو، پھوپھیوں کا، پھوپھی کا حصہ نہیں دے رہا، بہن کا حصہ نہیں دے رہا، کسی اور چھوٹے بڑے بھائی جو کمزور ہیں ان کا حصہ نہیں دے رہا ہے، اس کے یہاں جانا کیسا ہے، اس کی دعوت کھانا کیسا ہے، یہ سوال کرو، کیونکہ وہ حرام کھا رہا ہے، وہ کھلا ہوا حرام کھا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ جو باپ کی جائیداد کو تقسیم نہیں کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے اس میں سے، اس لیے باپ کی جائیداد کو تقسیم کر دو۔ تو سوال ہوگا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، جو کھا رہے ہو کہاں سے آ رہا ہے، جو گھر بنا رہے ہو، فلیٹ خرید رہے ہو یا چالی میں گھر خرید رہے ہو، وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ بہن کے حصے کا تو نہیں ہے، وہ کسی بھائی کے حصے کا تو نہیں ہے، وہ پھوپھی کے حصے کا تو نہیں ہے، اور باقی اور جو حرام کمائی کے ذرائع وہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ سوال، پھر اس کے بعد کہاں خرچہ کیا تم نے، کہاں خرچہ کیا تم نے؟ جہیز لینے دینے میں، ڈیکوریشن میں، شادی کے دن ہال اتنا کیوں ہمیں بک کرنا ہے؟ دیکھیے بہت سمپل بات ہے، لیکن یہی تو تبدیلی لانی ہے، یہی بار بار بولیں گے تو کسی کے بھیجے میں تو بات جائے گی کہ مجھے شادی میں بڑا ہال کیوں لینا ہے، مجھے کیوں زیادہ ڈیکوریٹ کرنا ہے، مجھے کیوں 5-10 لاکھ 2 لاکھ مجھے خرچ کرنا ہے، کیوں؟ آخر ہم پاگل کیوں بنتے ہیں؟ میں کھانے والا، آپ میرے بھائی، دوسرے بھائی، یہ میرا بھتیجا، یہ بھانجا، یہی لوگ تو ہم لوگ ہیں کھانے والے، یہی لوگ تو بیٹھیں گے اس میں، تو کس کو دکھا رہے ہیں ہم؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ 4 رشتہ دار ہیں، 5 رشتہ دار ہیں، 10-20 پڑوسی ہیں، 2-4 گاؤں والے ہیں، 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، یہی لوگ آئیں گے، اور بڑے ہیں تو ٹھیک ہے 200-300 لوگ آ جائیں گے ہمارے یہاں، لیکن یہی ہم ہی لوگ تو ہیں، پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں، کیوں مٹی میں پیسہ ڈال رہے ہیں؟ تو یہ سوال ہوگا پیسہ کہاں خرچہ کیا۔ ایک تو ناجائز چیز میں پیسہ خرچہ نہیں کرنا ہے، اور جائز چیز میں بھی حد سے زیادہ نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، اس کو قرآن نے اسراف سے اور تبذیر سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخری بات، ماذا عمل فیما علم، کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، جتنا علم ملا اس پر کتنا عمل کیا تم نے، جو باتیں معلوم تھی اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سب کے لیے، خاص طور سے علماء کرام کے لیے، کہ اللہ نے جو علم دیا تھا انسان نے اس پر کتنا عمل کیا، اس پر سوال ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين